नाज़रीन, आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक 7वें बरे-आज़म तक पहुँच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा तनाज़ा जो है वो फ़लस्तीन का तनाज़ा है। सारी दुनिया के मामलात इस तनाज़ा और इस जंग के गिर्द घूम रहे हैं और यही इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी है कि 75 सालों में जो चीज़ अचीव नहीं की गई वो आज की जा रही है कि सारी दुनिया से, हर कोने से आज़ादी फ़लस्तीन की आवाज़ उठ रही है। तो मुझे बताया जिसकी सदा सारी दुनिया लगा रही हो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और नाज़रीन, जो अमेरिकी तुलबा हैं उन्होंने जो तारीख रकम कर दिया है, जो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है वो अनस्टॉपेबल है। इस वक्त नाज़रीन एक ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट बन चुकी है आज़ादी फ़लस्तीन के लिए। और ये कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट्स की बाकायदा ग्लोबल कोई तहरीक बन जाए एक ख़ास मसले के ऊपर, और वो भी स्टूडेंट्स का अपना मसला नहीं है, वो किसी मुल्क को आज़ाद कराने का मसला है। यानी तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं अपने राइट्स के ऊपर नहीं या अपने किसी मामले के ऊपर नहीं, एक मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए। तो अगर इतनी बड़ी कोऑर्डिनेटेड, इतनी बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हो जाए तो दुनिया की हुकूमतें किस तरह से उसके सामने टिक सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही यूरोपीय हुकूमतें भी इसके सामने ढेर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त नाज़रीन अमेरिका में पूरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये मुजाहरे फैल चुके हैं। अमेरिका से निकल कर अब ये मैक्सिको के अंदर, कनाडा के अंदर, जनूबी अमेरिका के अंदर, वहाँ से होते हुए यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ और उनके शहरों के अंदर, वहाँ से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से होते हुए जापान, वहाँ से होते हुए जनूबी कोरिया, वहाँ तक ये मुजाहरे जो हैं वो इस वक्त फैल चुके हैं और हुकूमतें इसके सामने सरेंडर करती हुई नज़र आ रही हैं। जनूबी कोरिया से इस वक्त आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इसराइल के लिए असलहा जो है वो बंद किया जाए। तो बहुत सारी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म कर रही हैं। यानी हुकूमती इंस्ट्रक्शंस तो ये हैं कि पूरी फोर्स इस्तेमाल की जाए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामिया जो है वो हुकूमती इंस्ट्रक्शंस की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके बरक्स जाकर स्टूडेंट्स के साथ मुआहदे कर रही हैं और मतलब उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हुए इसराइल के साथ मुआहदे जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी कौम का जो इक़्तिदार होता है वो उनकी इल्म के ऊपर होता है। इस वक्त अगर मगरिब का इक़्तिदार है तो वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। इस वक्त जो सारी टेक्नोलॉजी बन रही है, यानी टेक्नोलॉजी ही का ये उरूज है ना, टेक्नोलॉजी ही की वजह से ये इक़्तिदार है, तो वो सारी कहाँ पर बन रही है? वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन रही है और यहाँ से बनकर वो इसराइल भी जाती है। इसलिए उनके वेपन सुपीरियर है, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर और वो रूल कर रहे हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये इतना बड़ा इनकलाब आना तो मतलब ये उनका मुकम्मल तौर पर इख्तिताम है कि आपका जो इक़्तिदार और आपका गलबा है वो इल्म के ऊपर है और उन यूनिवर्सिटीज़ में आपके खिलाफ जो है वो बगावत हो गई है। तो ये नाज़रीन तारीखी लम्हात हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। 7 अक्टूबर देखिए, बाइडन का वो बयान याद रखें, बाइडन ने खुद कहा था कि 7 अक्टूबर से पहले वाली हिस्ट्री और 7 अक्टूबर के बाद वाली यानी दुनिया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। हालांकि 7 अक्टूबर का हमला तो 7 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था। तो बेसिकली ये आगाज़ है दुनिया के एक नई रियलिटी का, ठीक है। तो ये ताज़ा तरीन जो इस वक्त तफसीलात हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, वहाँ से मामलात पूरी दुनिया में कैसे फैल चुके हैं, 7वें बरे-आज़म से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जब भी इसराइल पर मुश्किल वक्त आया है, वेस्ट आंख झमके बगैर भी पहुँचा है इसराइल की मदद करने को, लेकिन आज सिनेरियो इतना मुख्तलिफ है कि वो इसराइल की मदद को उस तरह नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप 7 अक्टूबर के बाद देखें तो फौरी सारे हुक्मरान पहुंचे और उन्होंने मदद की, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हिमायत जो है वो बैकफुट के ऊपर चले जाते हैं। एक वक्त था कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म असलहे के जहाज़ के साथ उतरा, लेकिन आज मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो कुछ कंट्रीज़ रह गए हैं जो अभी तक असलहा इसराइल को दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा खलफशार, ऐसा अवामी तहरीक उठ चुकी है कि वो भी अब ढेर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ढेर हो चुके हैं। बहुत सारों ने बंद कर दिया जिसमें फ्रांस है, बाकी ये जो अब बरतानिया अमेरिका वगैरह रह गए हैं, अब ये ज़्यादा देर इस बात को खींच नहीं सकते और उनको ढेर होना पड़ेगा। तो ये जो अवामी फैक्टर है इसने सारी जो कैलकुलेशन है उसको बदल कर रख दिया है। मैं पहले आपके सामने 3-4 बड़ी हेडलाइंस रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैक्रोन, फ्रांस के सदर, उनका ज़रा बयान देखिए
یہ اکانومسٹ دنیا کا سب سے بڑا میگزین اور اس کے علاوہ دیگر میگزین کے وہ کور فوٹو اس وقت بنے ہوئے ہیں، میڈیا کی ہیڈ لائن بنے ہوئے ہیں، ڈیبیٹ وہاں پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ یورپ ان مارٹل ڈینجر، کہ یورپ جو ہے وہ مرنے جا رہا ہے، یعنی ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی اس کی ہیجمنی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اٹ وڈ ڈائی مور ارلی ایز somebody think، کہ یہ کسی کی اگر آپ مطلب سوچتے ہیں نا کہ بھئی آج یہ 50 سال کے بعد ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، 2 سال کے بعد، یہ اتنا جلدی ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ویری بروٹلی، یہ 2-3 لائنیں میں ان کے لمبے انٹرویو سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ویری بروٹلی اینڈ ویری ارلی یورپ از ان مارٹل ڈینجر، کہ اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہونے جا رہی۔ تو مجھے بتائیے، فرانس ایک فاتح طاقت جس کا اس وقت ویٹو ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر، ورلڈ وار کی فاتح طاقت، اس کا صدر یہ بات کر رہا ہے کہ یورپ ختم ہونے جا رہا ہے، تو کون سی ایسی تباہی ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ادھر 57 اسلامی ملکوں کے لشکر فرانس پر یا یورپ کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں یا امریکہ کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کیا کون سی ایسی تباہی ہے جو ان کو نظر آ رہی ہے؟ تو مجھے بتائیں، اگر یورپ ختم ہو رہا ہے تو ویسٹ کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے، تو ویسٹ کی ہیجمنی کے بغیر مجھے بتائیے اسرائیل کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ سارے اس کی بقا ویسٹ کی حمایت کے اوپر ہے، تو اگر ویسٹ ہی نہیں ہے تو اسرائیل کیسے بچے گا؟ مجھے یہ بتا دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے اندر یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، عوام ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو یہ اس مرتے یورپ کو، اس مرتے ویسٹ کو زیادہ طاقتور بنائیں گے یا کمزور کریں گے؟ اور بھائی آپ تو حکومتی سطح پر یہ بات کریں، مطلب سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اندر کی یہ کمزوری تو اس مرتے اس یورپ کو مزید مارے گی نا، تو یہ تو بات بڑھے گی۔ اگر یہ مظاہرے نہ ہوتے، اگر یہ اتنی بڑی تبدیلی نہ ہوتی، تو شاید دیکھیں 7 اکتوبر سے پہلے آپ کو کیا یہ لگتا تھا کہ دنیا کے اقتدار کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ورلڈ آرڈر کو اتنا، ویسٹ کی ہیجمنی کو اتنا خطرہ لاحق ہو گیا؟ کیا آپ کو لگتا تھا؟ اور آج آپ دیکھیے ان 7 ماہ کے اندر صورتحال کتنی بدل گئی ہے۔ تو اگلے 6 مہینے اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یار this is unbelievable 7 اکتوبر سے پہلے یہ نظام کس طرح پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، اور صرف 7 مہینوں کے اندر یہ نظام کیا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر آ گیا ہے، بڑی بڑی طاقتیں گھٹنوں کے اوپر آ گئی ہیں۔ یہ انبلیویبل اور ہسٹورک یہ فتح ہے جو فلسطین کے حصے میں آئی ہے۔ تو اگر یہ 2-4 مہینے اور جنگ چلتی ہے تو اسرائیل کا کیا حشر ہوگا اور ویسٹ کی ہیجمنی اور دنیا کے اقتدار کا کیا حشر ہوگا، یہ آپ دیکھیے۔ پھر اگلی بات سنیے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ جو امریکہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ معاملات جو سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، وہاں پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے سول وار کے حوالے سے، کہ امریکہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو پالیسی بائیڈن لے کر چل رہا ہے یہ تباہی ہے امریکہ کے لیے، دنیا کا اقتدار جائے گا، اندر ایک سول وار چھڑ سکتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ جناب یہ تو آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں۔ تو میں ایک نیا ثبوت آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ ذرا سکرین کے اوپر دیکھیے، نیا سروے وہاں سے سامنے آیا، اس میں بھی میں نے بہت سارے ثبوت CNN سے لے کر نیو یارک ٹائم، واشنگٹن، کیونکہ یہ 2022 سے وہاں پر ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اور اب وہ پیک کے اوپر دوبارہ پہنچ گئی ہے کہ یہ اتنی سوسائٹی اگر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے بہت سارے ثبوت رکھے تھے، نئے ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 41% Americans say second civil war likely. Recent poll has shown that Americans are increasingly either convinced that civil war in country is likely or very likely، کہ یہ جلد یا بہت جلد جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں اسرائیل کو۔ آپ کو یہ جنگ اپنے معاملات میں کہاں لے کر آ گئی ہے؟ آپ تو اسرائیل کو بچانے کی باتیں، آئرن شیلڈ، آپ آئرن کلیڈ کی بات کر رہے ہیں نا اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ چھوڑ دیں اسرائیل کو، آپ اپنی فکر بنائیں، آپ دنیا کے اقتدار کو اس کی بات کر رہے ہیں، اب اپنی خیر منائیں کہ یہ 7 ماہ کی جنگ آپ کو کہاں پر لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ سول وار اس مظاہروں سے شروع ہو گئی، یہ ڈیبیٹ پہلے سے ہے، 2022 سے یہ ہے، لیکن اس ڈس انٹیگریشن نے، یعنی اگر سوفسٹیکیٹڈ، سب سے سوفسٹیکیٹڈ جو ہوتے ہیں آپ کے وہ سٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں، آپ کے مطلب یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ، سب سے پڑھے لکھے، تحمل والے اور ساری چیزوں کو سمجھنے والے، اگر وہ اس حد تک آ گئے ہیں تو آپ کی سوسائٹی کتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور آگے اگر آپ اس جنگ کو نہیں روکتے تو یہ شدت کس طرح سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ فتح کہاں ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے فتح کہاں ہے؟
ٹھیک ہے، یہ فتح وہ سمیٹ رہے، تو ہٹ دھرمی کچھ نہیں ہوتی بھائی، یہ ایسے ہی امپائر گرتے ہیں، ایسی سیریز آف فولشنس ہے. اور یہ جو ہٹ دھرمی ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، یہ اس کو زیادہ لمبا گھسیٹ نہیں سکتے ہیں. اور اسرائیل تو سالہ سال جنگ کی بات کر رہا ہے نا، سالہ سال. یہ مجھے بتائیں یہ کیسے چلیں گے، یہ کیسے چلیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے کہ سپر پاور بھی اگر فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ فاتح ہونے والی ہے. یہ سارے واضح اشارے ہیں کہ ان کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے. پھر آپ دیکھیے پریزیڈنٹ آف سلواڈور کیا بات کر رہا ہے، دا ڈالر ول فال اینڈ ویسٹرن سویلائزیشنز ود اٹ. ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. ساؤتھ کوریا میں نظر کیا ہوا، جنوبی کوریا بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، اسرائیل کا. اب وہاں پر اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ آرمز امبارگو اسرائیل کے اوپر لگایا جائے، یعنی یہاں سے جو اسلحہ اسرائیل کے لیے جا رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. تو فلسطینیوں کا کیا زور تھا جنوبی کوریا کے اوپر کہ وہاں پر مظاہرے، جاپان کے اندر جتنے مظاہرے اس وقت ہو رہے ہیں اور اندر سے وہاں پر پریشر کریٹ ہو رہا ہے، تو معاملات دنیا کے جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں. اچھا پھر اگلی بات سنیے، اسرائیل کا جو ایمبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا حماس از ہائیڈنگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس یونیورسٹیز. حماس امریکی یونیورسٹیز میں چھپ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے یہ اس طرح سے عوامی حمایت جیتیں گے، یہ اس طرح سے آگے پروسیڈ کریں گے؟ او بھائی ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور دنیا کے سامنے آیا کہ یہ اتنے ایک سمجھدار، اتنے ایک معاملہ فہم ہے، اتنے کہ یہ ڈپلومیسی کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ان کا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. مجھے بتائیے اس بیان کو اب امریکنز جیسے جیسے ان کے پاس یہ پہنچ رہا ہے یہ بیان، وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یعنی وہ سٹوڈنٹ جو اینٹی جینوسائیڈ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جی حماس، ان کو مطلب حماس کو انہوں نے ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب آپ سٹوڈنٹس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. وہ سٹوڈنٹس، وہ امریکی عوام جن کے ٹکوں کے اوپر تم پل رہے ہو، جن کے ٹیکس کی وجہ سے تمہارا سارے معاملات چل رہے ہیں، ان کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو. جن کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے اوپر تم یہ سارا تمہارا قبضہ قائم ہے، ان کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو. یعنی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ حماس کو دہشت گرد کہتے ہیں نا، تو کسی کو بھی جب یہ حماس سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو وہ دہشت گرد ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور غزہ کے لوگوں کو یہ کمپیئر کر چکے ہیں ایز اینیمل، اور وہاں پر نیوکلر بم گرانے کی باتیں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا اور یہ ان کا آخری ٹائم ہے. اور یہ سارے اشارے میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں، یہ سارے ثبوت ہیں. اس وقت وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو زائنزم ہے وہ وہاں پر ایکسپوز ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے فنڈنگ ہم سے پاس کرواتے ہیں، پھر اسی سے ہمارے الیکشنز میں آ کر فنڈ کرتے ہیں، پھر انہی کے بنائے ہوئے نمائندے وہ انہی کے حق میں پالیسیز بناتے ہیں، انہی کی جنگوں میں ہم جاتے ہیں. اس وقت شدید ترین ڈیبیٹ ہے کہ جو امریکہ ہے اس میں ہیلتھ کے معاملات، ایجوکیشن کے معاملات، انفراسٹرکچر کے معاملات. ٹرمپ کا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو مطلب جو تیسری دنیا ہے اس کے برابر جاتے جا رہے ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارے روڈز، ہماری گلیاں اس طرح ٹوٹی پڑی ہیں اور ہم سارا جو خرچہ. آپ کو پتہ ہے امریکن سٹوڈنٹس کو ایجوکیشن میں کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کو لون لینا پڑتا ہے. ایک امریکی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت لون کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ہیلتھ وہاں پر اتنی مہنگی ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جنگوں میں جا رہے ہیں، اور جنگوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہر ایک کے پیچھے اسرائیل کے اور زائنزم کے فوٹ پرنٹس نکلتے ہیں، ان کی اسلحہ ساز کمپنیز کے فوٹ پرنٹس نکلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب امریکی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور جو یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں ان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک اور چیز دیکھیے، یہ جو ایپک ہے یہ فنڈ کرتی ہے تمام کانگریس کو، مطلب جب ان کے الیکشنز ہوتے ہیں ایون صدر، مطلب مکمل فنڈنگ یہ ایپک جو ہے وہ کرتی ہے اور کھلے عام کرتی ہے. یہ اوپن ہے، وہاں پر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے ایکشنز اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. یعنی کہ اب یہ جو $14 بلین کی ایڈ پاس ہوئی تھی اس میں جن کانگریس مین نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، اس ایپک نے، یعنی یہ جو یہودی فرم ہے، اس نے جناب ان کی فنڈنگ بند کر دی. ان کی فنڈنگ بند کر دی کہ تم نے اسرائیل کے حق میں ووٹ کیوں نہیں دیا ملٹری ایڈ کے. تو یہ جو چیزیں وہاں پر سامنے آ رہی ہیں یہ امریکی عوام کو بہت زیادہ غصہ دلا رہی ہیں کہ اچھا یہ مطلب اتنا ہمیں کنٹرول کرتے ہیں یا ہم اتنے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندوں کو اس طرح سے یہ بناتے ہیں، اور کسی بھی اگر یہ چاہیں تو ان کی فنڈنگ بند کر کے ان کو ہروا دیں.
مطلب یہ اتنا ہمارے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین کیا وہاں پر دیکھنے کو ملا کہ جارج واشنگٹن جو کہ ان کے بانی کہے جاتے ہیں، ان کے جو مجسمہ لگا ہوا تھا اس کو ابو عبیدہ کا روپ دے دیا گیا۔ آپ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ لیجئے، یہ ان کا مجسمہ ہے جس کو ابو عبیدہ کا روپ دیا گیا ہے۔ وہی مفلر ان کو پہنایا گیا، فلسطینی جھنڈا، نیچے شیم آن ڈی سی اور جینوسائیڈ، یہ سارا وہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو انکنٹرولبل سچویشن اس وقت امریکہ کے اندر ہو چکی ہے۔ پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی نے ناظرین جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ، جو اس کے ایگریمنٹس تھے۔ پھر ناظرین نیوز ویک کی یہ خبر دیکھیے، پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز ریچ انٹارکٹا۔ یہ 7واں دنیا کا بر اعظم ہے جہاں پر مظاہرے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہاں پر آبادی اس طرح سے نہیں ہے۔ اب وہاں پر جو بھی ہے وہاں پر مجھے نہیں پتا وہاں پر اب مظاہرے کون کر رہا ہے، لیکن 7ویں بر اعظم تک آزادی فلسطین کی تحریک اور مظاہرے پہنچ چکے ہیں۔ تو 7واں بر اعظم محبت کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے، فلسطین کو آپ نقشے سے مٹا سکتے ہیں، فلسطین کی آزادی کو آپ روک سکتے ہیں جب ساری دنیا 7 بر اعظم سے آوازیں فلسطین کے حق میں اٹھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس تحریک کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ تو اب میں آپ کے سامنے یونیورسٹیز کا بھی 1 بائی 1 رکھتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایک تو ناظرین خبر یہ ہے کہ سنائپرز تعینات کی گئے یونیورسٹیز کے اوپر، یعنی پوری فورس جو ہے وہ بائیڈن لگا رہا ہے، اور اسی وجہ سے شدید تشویش امریکہ کے اندر پائی جا رہی ہے کہ یہ بائیڈن کس چیز کو پرسو کر رہا ہے، اس کی اچیومنٹ کیا نکلے گی۔ یعنی اپنے سٹوڈنٹس کے اوپر سنائپر تعینات کر کے ان کو اتنا بائی فورس گھسیٹ کے لے کر جا کر، پروفیسرز کو گھسیٹ کر گرفتار کر کے اس سے اچیو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ہی مطلب لوگ ہیں نا، امریکی جو نیٹو امریکنز ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے ان کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہو، تو یہ دنیا میں کیا امیجز جا رہے ہیں اور اس کا حاصل اصول کیا ہے؟ اور سب سے ان کو غصہ یہ ہے کہ ہو از اسرائیل، کہ ہمارا ایک اتحادی جیسے باقی اتحادی ہیں اور وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اس کی جینوسائیڈل وار کے لیے ہمارے بچوں کے اوپر ظلم، اتنا ظلم، ہمارے پروفیسرز کے اوپر ظلم، جو اس سوسائٹی کے معمار ہیں، جو فلاسفرز اور تھنکرز ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم، تو کس لیے وہ اس چیز کو کسی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جتنا یہ فورس کر رہے ہیں اتنے مظاہروں میں شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اب دیکھیں نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے، ڈزنز آف اسٹوڈنٹس اینڈ ایکٹیوسٹ ہیو بین ہولڈ اپ ان دا پورٹلینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی لائبریری سنس منڈے اینڈ ریفیوز ٹو لیو۔ اب وہ پورے انہوں نے پہلے یہ ہوا ہے کہ جو کیمپس انہوں نے لگائے ہیں نا دھرنے کے، وہ کہیں لان کے اندر لگا دیے یا باہر کہیں لگا دیے، اب وہ پوری یونیورسٹی کے اندر انہوں نے مطلب وہ اسٹوڈنٹس پھیل رہے ہیں اور پوری یونیورسٹی کے اندر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلیں، تو خبر یہ ہے کہ 2200 اس وقت اسٹوڈنٹس گرفتار ہوا ہے، انبلیویبل نمبر ہیں، 2200 اسٹوڈنٹس ابھی تک کے رپورٹس کے مطابق۔ آپ اندازہ لگائیے کس لیے ان کو گرفتار کیا ہے؟ انتہائی پرامن مظاہرے، صرف وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کو بند کریں، صرف اتنی بات کر رہے ہیں۔ 2200 سٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا ہے، امریکی تاریخ میں اتنے بڑے نمبرز کبھی بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اتنا تو یہ جو تیسری دنیا کے ملک ہیں ان کی یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہوتا جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کا بیان آیا، انہوں نے کہا ہے ہمیں بڑا کنسرن ہے کہ جو یہاں پر معاملات ہو رہے ہیں، یہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شاید ڈومیسٹکلی جو ہو رہا ہو اس کے اوپر یہ پہلا یونائٹڈ نیشن کا بیان ہو۔ یعنی ہمیشہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ جو باقی دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں اس میں امریکہ کا کردار وہ الگ چیز ہے، ڈومیسٹیکلی اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا کہنا کہ امریکہ کے اندر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، دس از انپریسیڈنٹڈ، اور اس طرح کی چیز کبھی نہیں۔ تو امریکہ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ کیا وہ آج ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرے گا؟ کیا وہ یہ امن کی بات کرے گا؟ وہ کس طرح سے لوگوں کو ریسٹرینڈ دنیا کو کہے گا؟ یوکرین کی جنگ کے اوپر بات کرے گا، چائنا کے تائیوان کے اوپر بات کرے گا، اور کون اس کی سنے گا؟ اس کی حیثیت، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا نام، اس کا امیج کیا پیچھے رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی امپائر ٹوٹتے ہیں، اور امپائر ساری بات ہے ایک دن میں تو ٹوٹتے نہیں اور نہ ہی ایک دن میں بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اشارہ ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج سے 6 مہینے بعد یہ امپائر اس کا کچھ بھی نہیں رہنا۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں یہ امریکہ جا رہا ہے، بائیڈن لے کے جا رہا ہے اپنے ملک کو، یہ جنگ ختم ہوگی تو امریکہ کے ہاتھ سے یہ دنیا کا اقتدار بھی نکل چکا ہوگا، اور اسرائیل نے تو ویسے بھی نہیں رہنا۔ اسرائیل تو قبضہ ہے، ملک نہیں ہے، وہ قبضہ ہے، تو قبضہ آپ 500 سال قائم رکھ لیں، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو 100 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، اب اس کے ختم ہونے کا جو ہے نا ٹائم آ چکا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یو ایس اسٹوڈنٹس پرو پیلسٹائن موومنٹ شوز جنریشنل شفٹ۔ اس سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے کوئی رکھ نہیں سکتے کہ جنریشنل شفٹ آ رہا ہے، یعنی پوری جنریشن جو ہے
وہ بدل گئی ہے. اس سے پہلے پوری جنریشن اسرائیل کی حمایتی تھی, آج وہ پوری نسل بدل گئی ہے اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. تو آپ اس انقلاب کو کیسے روکیں گے؟ پھر اسٹوڈنٹ سے بائیڈن کرٹیسزم آف اینٹی وار پروٹیسٹ ڈس اپوائنٹنگ نو سرپرائز. ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بائیڈن تنقید کر رہا ہے کہ ان مظاہروں کے اوپر, یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. پھر دیکھیے, پروفیسرز اینڈ امپلائز ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی ڈیمونسٹریٹ ان سپورٹ آف دا اسٹوڈنٹس ہو پروٹیسٹ ان سپورٹ آف دا پیلسٹائن. پروفیسرز شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان پروفیسرز کی بہت اہمیت ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں, آپ کو مطلب پروفیسرز وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہیں, ڈیبیٹ کر رہے ہیں. بہت اہمیت ہے, کسی بھی معاشرے میں اساتذہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور وہ معاشرے جو اقتدار کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, جو دنیا کے اندر رول کر رہے ہیں, وہ انہی اساتذہ کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہی اساتذہ اور اپنی یونیورسٹیز, اپنی درسگاہوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان پروفیسرز کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے پھر کیا دنیا میں اپنا حاصل کرنا ہے اور کیا کامیابی حاصل کرنی ہے؟ آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیے, اس میں مجھے بتا دیجئے کہ کامیابی کہاں ہے. اچھا, اس کے علاوہ یو ایس ایڈمنسٹریشن امپلائز ڈیمانڈ اے سیز فائر ان غزہ. We call on the president to protect the constitutional rights of students demonstrations. اب یہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں سے آفیشلز نکل کر آ رہے ہیں. We stand with the demonstrator and reject the president position of stripping them of their rights. تو بائیڈن اپنے ملک میں آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. اس کو صرف نتن یاہو کی وہ جینوسائیڈل وار نظر آ رہی ہے, کیونکہ بائیڈن جو ہے نا, یہ امریکی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ پرو اسرائیل صدر ہے. اگر آپ اس کے 1980s سے, جب سے یہ سیاست میں, اس وقت سے اس کے بیانات اٹھا کر دیکھیں تو اتنے یہ حمایتی, مطلب 1982 میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت لیبنان کی جنگ ہوئی, اسرائیل لیبنان کی, تو اس کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ یہ اسرائیل تو کم بمباری کر رہا ہے لیبنان کے اوپر, اگر اس میں عورتیں اور بچے بھی مارے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسرائیل جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو لفظ یہ استعمال کرتا ہے کہ نو ریڈ لائن فار اسرائیل, ٹھیک ہے, اور اس کو کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری کمٹمنٹ آئرن کلیڈ ہے. اس کے سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ اسرائیل تو ایک معجزہ ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ پرو ہے. تو یہ اندھا ہو چکا ہے اسرائیل کی حمایت کے اندر اور اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. اچھا, اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی بقا جنگ روکنے میں تھی, اسرائیل کی بقا نارملائزیشن میں تھی, اسرائیل کی بقا مسلمانوں سے بنا کے رکھنے میں تھی, ان کی نسل کے اوپر اتنا بڑا ظلم کرنے میں نہیں تھی. اقتدار ہے, اب سے پہلے مسلمانوں نے 1500 سال حکومت کی تو اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا گیا, تو کیا یہ ہمیشہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا؟ تم 2000 سال غلام رہے, اب تم اقتدار میں آ گئے ہو, تو کیا یہ اقتدار ہمیشہ رہنا ہے؟ پھر آپ دیکھیے, اسٹوڈنٹس فرام دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا وی آسکڈ دا سٹی آف فیلاڈیلفیا فار اسسٹنس ایز اے پروٹیسٹ ایسکلیٹ اینڈ سٹ ان انکریز ان دا سائڈ, کہ وہ بڑھ رہے ہیں, جو مظاہرے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ سے نکل کر وہ میکسیکو کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. دا نیشنل آٹونومس یونیورسٹی ان میکسیکو جوائنز دا گلوبل اسٹوڈنٹ اپرائزنگ ان دا غزہ. گلوبل اسٹوڈنٹ یہ موومنٹ جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہے, میکسیکو سے کینیڈا, کینیڈا سے لے کر یہ برطانیہ, فرانس اور پورے یورپ میں پھیل چکے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس ایٹ دا یونیورسٹی آف مینچسٹر ان بریٹن ڈیسائیڈڈ ٹو سیٹ اپ ٹینٹس آن دا یونیورسٹی کیمپس ٹو ڈیمانڈ دیٹ اٹس ایڈمنسٹریشن سویئر ٹائز ود دا اسرائیل. وہاں پر بھی باقاعدہ دھرنے, یعنی وہ جو امریکہ سے جو ایک شروع ہوا ہے نا پروسیس, اسٹوڈنٹس نے کیمپ لگائے, وہاں پر دھرنے شروع کیے, تو وہی جو پیٹرن ہے وہ پوری دنیا میں فالو کیا جا رہا ہے, خاص کر ویسٹ کے اندر, کیونکہ مسلمان تو سوئے ہوئے ہیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عوام کو چھوڑ دیں, اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ وہ اپنی یونیورسٹیز میں نکل کر مسلمان ملک جو ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہاں پر ہیں, وہ مظاہرے کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ دیکھیے, یو سی ایل اسٹوڈنٹس سیٹ اپ ٹینٹس آن دا یونیورسٹیز کیمپس ان لنڈن ان سولیڈیرٹی ود غزہ اینڈ فریش پرو پیلسٹینین اسٹوڈنٹ بلاکیڈز ایٹ 2 فرینچ یونیورسٹیز. تو یہ پوری دنیا میں خاص کر ویسٹ میں اس کی شدت بڑھ چکی ہے. ایران نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کیا گیا ہے ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, وہ ہمارے ملک میں آ جائیں. عراق میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. عراق, ایران, یمن اور لیبنان, یہاں پر مظاہرے اسٹوڈنٹس کے دیکھنے کو ملے ہیں, باقی کہیں پر دیکھنے کو نہیں مل رہے. تو یہ اس وقت کے حقائق ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت صرف معاملات معاہدے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اگر معاہدہ نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ مظاہرے اتنی شدت تک بڑھیں گے کہ کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. یمن جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا. ایکسس آف ریزسٹنس پر اسرائیل کے اوپر کس طرح حملہ آور ہوگی یہ پھر دنیا دیکھے گی. اور دنیا کی سیکیورٹی, دنیا کے معاملات وہ اس وقت داؤ کے اوپر ہیں. دنیا کے لیے ضروری ہے کہ ان مٹھی بھر
اور انتہا پسند اس طبقے کو روکیں، ان کی اس جینوسائیڈل وار کو روکیں، وگرنہ پھر کس طرح یہ گلوبل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا یہ ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔